अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नासिर एंड वेलकम टू द राइट क्वेश्चन। बलूचिस्तान का मामला जो है संगीन होता जा रहा है, लोग इस बारे में परेशान हैं। इसके हल के लिए कोई काम होना चाहिए, इसके हल के लिए कोई मंतकी बहस होनी चाहिए, कोई इस तरह के मुनाजरे होने चाहिए जिनसे ये बात सामने आए कि बलूचिस्तान का मसला दरअसल है क्या और उसको हल किस तरह से किया जा सकता है। इसके लिए हमने एक बहुत ही अहम मेहमान को मदऊ किया है, जनाब गुलाम अकबर लासी साहब, जो कि साबिक नायब सदर पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान और इसके साथ साथ साबिक वफाकी वजीर रहे हैं और 2 मरतबा वफाकी वजीर रहे हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की कैबिनेट में। वेलकम टू द शो। शुक्रिया। लासी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगा, लोग आजकल यही पूछते हैं भाई बलूचिस्तान का मसला दरअसल है क्या, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, लेकिन सिर्फ महदूद हो गई गुफ्तगू इस तक ही कि रूठों को मना लें तो बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। आपके ख्याल से कुछ रूठे सरदारों को मना लेने से बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा? नहीं, देखें, यहाँ सरदारों को मनाने की तो बात ही नहीं है। ये जो नाराजगियां हैं, कोई आप जैसे कहते हैं कि अचानक तो हाथ से रूनुमा नहीं होते हैं, और इसके लिए तो उनकी वक्त जो है वो बरसों परवरिश करता है। लेकिन बहस का महवर तो आजकल यही है ना। ये है, लेकिन ये चीज राइट फ्रॉम द बिगनिंग है, 1947 से, जब से पाकिस्तान बना। अगर साफ लफ्जों में मैं आपको कहूं, बगैर लगी लपटी रखे, तो पाकिस्तान के बनने में देखे बलूचिस्तान के लोगों की पहली बात यह है कि राय को नहीं मद्देनजर रखा गया, और बलूचिस्तान एक आजाद स्टेट रही। ये आपकी राय है या आप? ये तारीखी हकायक है, तारीखी हकीकत है कि ये ब्रिटिश बलूचिस्तान और कल्लात स्टेट, ये बलूचिस्तान की आजाद रियासतें थी। जब पाकिस्तान बना तो कोशिश की गई, और बल्कि बाद में तो 1 साल के बाद बाकायदा प्रेशर के जरिए उसको पाकिस्तान में शामिल किया गया। लेकिन उस जमाने में तो खान ऑफ कल्लात ने खुद सीट किया था पाकिस्तान के साथ, और यह हक तो मौजूद था। देखें, आप तारीख में बलूचिस्तान की अगर जाएंगे तो ये बहुत लंबी तारीख हो जाएगी। वहां तो जो बागी थे उनको पहाड़ों से उतारा गया, कुरान लेकर रखा गया कि जी हम आपको माफ करेंगे। उसके बाद उनको फांसियों पे चढ़ाया गया, और खान कल्लात के महल पर बमबारी के जरिए उनके झंडे उतारे और पाकिस्तान का झंडा लगाया। तो बेसिकली, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो जाहिर बात है एक चीज बन गई, और नवाबों ने भी, रियासत के नवाबों ने पाकिस्तान के हक में शमूलियत का ऐलान किया। ये मगर फिर बाद में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान को, और तो ये तो एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान को मनोअन तस्लीम कर लिया पाकिस्तान के किया। और जितने भी बलूचिस्तान के नवाब, सरदार या आज जो भी लोग हैं, वो सब उन्होंने पाकिस्तान के आइन के तहत इलेक्शन में हिस्सा लिया। गवर्नर रहे, वज़राए आला रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। जो नाराज हैं वो भी रहे, जो नाराज हैं वो भी रहे। देखें अली, मैं आपको बलूचिस्तान के मसले पर इस वक्त जो शिद्दत पैदा हो गई है, देखिए मैं खुद भी वहां से इलेक्ट होता रहा, लोग बड़े पुरअमन थे, बावजूद इसके कि महरूमियों की एक दास्तान है। बलूचिस्तान में जितनी महरूमियां हमें खुद देखकर बहुत अफसोस होता था कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हजारों सैकड़ों मील आप सफर करें, आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगी, आपको कोई तदरीसी अदारे नहीं मिलेंगे, कोई आपको जचगी की हॉस्पिटल नहीं मिलेगी। बिल्डिंगें खड़ी हैं, नो डाउट, चप्पे चप्पे पे स्कूल है, चप्पे चप्पे पे अस्पतालें हैं, डॉक्टर नहीं है। सर, इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत तो आपके पास थी। वक्त की हुकूमतें जितनी भी आई, वक्त की हुकूमतें। देखिए बलूचिस्तान, पाकिस्तान में अव्वल तो 40 साल तक फौजी हुकूमतें रही, ठीक है, और फौज ने जिन लोगों के जरिए, जिन सियासतदानों के जरिए हुकूमत की, मैं समझता हूं कि वो सिर्फ अपनी जात से मुखलिस थे, कौम से मुखलिस नहीं थे। लेकिन सर, वो तो जमहूरी इलेक्शनों में भी जीते हैं वो सब लोग। वो इसकी वजह यह है कि देखें, वो जो सरदार हैं उनको हराना कोई आसान बात तो नहीं है ना। जो आपने हराया था? जी, मैंने अपने इलाके के बहुत बड़े नवाब को, जिनकी सैकड़ों सालों में कभी वो हारे नहीं, उनको मैंने शिकस्त दी। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के साथ क्यों हूं? मैं पीपल्स पार्टी से इसलिए मोहब्बत करता था, आज भी करता हूं, गो कि अब वो पीपल्स पार्टी नहीं रही, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने ये हम में ताकत पैदा की, शऊर पैदा किया,
اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر ہم ایک قبائلی نظام اتنے بڑے نواب کو ہرانے میں کامیاب ہوئے، اور یہ اصل پیپلز پارٹی یہی ہے۔ آج کی پیپلز پارٹی تو خود نوابوں، سرداروں اور انہی اسٹیٹس کو کی پارٹی بن گئی ہے۔ لیکن سر آپ کی بات میں ابہام ہے، دیکھیں یہ بات واضح نہیں ہو رہی۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو عوام کے نمائندے ہیں، چلو جمہوری ذریعے سے آتے ہیں، سرداری نظام کے بھی وہ ایک طرح سے رہنما ہیں، لیکن کام تو ان کو اپنے عوام کے لیے کرنا ہے نا۔ کیوں کام کریں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں ایک ایس ایچ او کیوں چاہے گا کہ اس کے علاقے میں جرائم کے اڈے ختم ہو جائیں؟ اگر وہ جرائم کے اڈے ختم کر دیتا ہے تو اس کو منتھلی کیسے ملے گی؟ اس کی آمدنی کہاں سے؟ یہ آپ نے بڑی گہری بات کر دی ہے۔ خیر دیکھیں پورے ملک کا مسئلہ ہے یہ تو، پورے ملک کی مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو اس وقت چونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں بلوچستان کو، بلوچستان کے نواب سردار کیوں چاہیں گے کہ لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں؟ اول تو وہ ووٹ کے حق سے، اول تو دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے خضدار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے سرداری نظام ختم، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پوری یہ کلاس ان کے خلاف ہوئی، اور آج تک بلوچستان میں پیپلز پارٹی سے اسی وجہ سے یہ لوگ ان کے خلاف رہے۔ وہ تو یہ ووٹ کا حق بھی دینے کے حق میں نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جیسے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے، عورتوں کی کیا حالت ہے، حقوق نسل کی کیا حالت ہے، مردوں کی کیا حالت ہے۔ لوگ بیچارے چروائے ہیں، بھیڑ بکریاں چرا کر پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، اس بات میں آپ کی حقیقت ہے، بہت پسماندگی ہے، بہت غربت ہے۔ جناب آپ یقین کریں، میں کہتا ہوں بلوچستان کا عام آدمی 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتا ہے۔ چلیں سر یہ تو شکایت ہو گئی نا، حل کس طرح ہوگا مسئلہ؟ آپ یہ بتائیں نا، کون آ کے حل کرے گا؟ اچھا چلیں ڈیولپمنٹ فنڈز آپ کو ملتے ہیں، آپ اسکول بنا لیں، کالج بنا لیں، جن لوگوں کا آپ دفاع کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھے حکمران ہیں ہمارے صوبے بلوچستان کے، تو یہ بتا دیں انہوں نے کیا کیا کام کیا، ان کے ڈسٹرکٹ میں کتنے اسکول بنے، کتنے ہسپتال بنے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ عمارتیں اگر آپ گنیں گے تو آپ لس بیلا ڈسٹرکٹ میں، اپنے ڈسٹرکٹ کی کہوں، آپ ہب سے نکلیں پورے بیلا تک چلے جائیں، آپ کو ہر دیہات میں ہر جگہ اسکول ملے گی، ہر جگہ اسپتال ملے گی، لیکن اس میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ سر جمالی صاحب کس صوبے سے تعلق رکھتے تھے سر؟ بلوچستان سے۔ سر کیا کام ہوا ان کے دور میں سر؟ میرا خیال ہے اپنے گھر تک انہوں نے بہت شاندار روڈ بنا لی تھی۔ سر ان کے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر کتنے اسکول ہسپتال بنے سر؟ کتنی زرعی یونیورسٹیاں بنی سر؟ This time check is brought to you by سپریم چائے صحت مند ہے، بروک بانڈ سپریم، تندرست رہیں مست رہیں۔ جانے جاتے ہیں، بڑے سیاسی اکابرین میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں جو وہ بھی ایک حقیقت ہے اس سے ہٹ کر، کہ بلوچستان کو جس طرح بنگلہ دیش کو ڈیل کیا گیا، بلوچستان کو بھی سیم اسی طرح ڈیل کیا گیا۔ ہماری جو ایجنسیاں ہیں یا ہماری جو افواج ہیں، انہوں نے بلوچوں پر اعتبار نہیں کیا۔ علی یہ بات میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، آپ اس کو انویسٹیگیٹ خود بھی کر لیں۔ سر ترقیاتی کام انہوں نے تو نہیں کروانا نا سر، یہ بات آپ بتائیں۔ ہسپتال وہ تو نہیں بنائیں گے نا سر، آ کے ایجنسیاں آ کے اسکول تو نہیں بنائیں گی۔ اسکول تو بنے ہیں، میں نے آپ کو کہا جی جی، ان کو فال بھی وہ تھوڑی کریں گے سر۔ لیکن دیکھیں پیسہ وہ اپنے لیے ایک F-16 اگر نہیں خریدیں، ایک F-16 نہیں خریدیں تو بلوچستان کے اندر آپ کی ساری اسکولیں سر سب ایم پی ایس کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملے سر؟ ملے نا؟ ابھی اخباروں میں کہاں خرچ ہوتے ہیں سر؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ نہیں خرچ ہوتے۔ دیکھیں اگر 25 کروڑ روپے ایک ایم پی اے کو ملتے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، کوئی مجھے چیلنج کرے، اگر 5 کروڑ روپے ایکچوئل لگتے ہوں، 20 کروڑ روپے ایم پی اے اس کنسرن منسٹری اور پورے صوبائی حکومت تک وہ سارے کے سارا آپس میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ 70% کمیشن ہے اس وقت بلوچستان میں، انکلوڈنگ دیٹ ایم پی اے اور وہ ڈپارٹمنٹ۔ خیر آپ دیکھیں جہاں 70% کرپشن میں چلا جائے، کمیشنوں میں چلا جائے، وہاں کیا خرچ ہوگا؟ تو سر ایشوز تو یہ ہے نا، کرپشن ایشو ہے۔ خیر اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے، میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بلوچستان کے مسئلے پر ہم مفصل گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام اکبر لاسی صاحب جو بلوچستان کے اہم سیاسی رہنما ہیں۔ لاسی صاحب بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، آپ بتا رہے تھے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے اندر 70% جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، بے ضابطگیاں جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ ڈیولپمنٹ فنڈز کی تو ایک اپنی جگہ بات موجود ہے، یہ جو روٹھے ہیں ان کو منائیں گے تو ڈیولپمنٹ فنڈز دے کے منائیں گے سر؟ کیا دیں گے؟ واٹ از آن دا ٹیبل؟ ان کو آفر کیا کریں گے؟ کیا ڈسکشن ہے؟ دیکھیں
میرا خیال ہے اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. میں جہاں تک فیل کرتا ہوں اور ہماری حکومت, ہماری سیاسی جو قیادت ہے وہ جن سرداروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ شاید ان کو راضی کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, میرا خیال ہے وہ بالکل رانگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اچھا آپ بتائیں کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے؟ نہیں, اس وقت تو آپ دیکھیں, اس وقت انہی سرداروں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. انہی سرداروں نے سب سے پہلے تو وہ جو ابھی ناراض ہیں یا وہ جو ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ جو ناراض ہیں, اچھا وہ جو اس وقت پہاڑوں میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے, جو قیادت جنہوں نے اس وقت انریسٹ پیدا کیا. دیکھیں نا, یہ تو اس لیے تھوڑا بہت سنجیدگی آئی ہے کہ انریسٹ پیدا ہوا ہے اور نواب بگٹی صاحب کو شہید کیا گیا اور بہت سارے بلوچ لیڈروں کو شہید کیا گیا. تو اس وجہ سے ابھی اس وقت, اور اس میں تو ظاہری بات ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جنرل مشرف کو اگر یہ لوگ نہیں جانے دیتے, بڑا سمپل حل تھا, بہت آسان تھا. یہ جنرل مشرف کا ٹرائل کرتے, آپ یقین کریں یہ پوزیشن نہیں. سر کر رہے ہیں ٹرائل نہیں کریں گے سر, کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں نہیں کریں گے. ان میں اتنی جرت نہیں ہے, ان میں اتنی طاقت نہیں ہے. جنرل تو چھوڑیں آپ, وہ تو ایک آرمی چیف تھا, پاکستان کا صدر تھا. جس کیپٹن نے شازیہ کا ریپ کیا سوئی میں, جس پر یہ بات شروع ہوئی, آپ پہلے اس کو تو لائیں کٹہرے میں, آپ پہلے اس کو تو پکڑے اور اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ لوگ ایک میجر ایک کیپٹن کے خلاف نے, جہاں ابھی 7 لوگوں کو شہید کیا گیا کوئٹہ میں, جو غیر ملکیوں آپ کو. سے ایک سوال پوچھتا ہوں, بڑا اہم سوال ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بگٹی صاحب کے واقعے سے پہلے بلوچستان محفوظ تھا یا آج زیادہ محفوظ؟ دیکھیں پہلے اتنی شدت نہیں تھی, پہلے بھی ناراضگی تھی, پہلے بھی احتجاج تھا اور لوگ کافی ناراض تھے لوگوں میں. لیکن علیحدگی کی بات جو سامنے آئی وہ اس واقعے کے بعد آئی کہ جب, اور پھر سب لوگوں کے پاس سب کچھ ہے, پینے کا پانی بھی ہے, گیس بھی ہے, بجلی بھی ہے. ان لوگوں کے لیے یہ معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ان لوگوں کے لیے اپنی بنیادی ضروریات زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. پسماندگی مسئلہ ہے, ناراضگی مسئلہ ہے. آپ چاہیں انٹیریئر میں بلوچستان میں ایسے بھی علاقے ہیں ابھی بھی جہاں گدے گھوڑے انسان ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں, آج بھی 21ویں صدی ہے, اس دور میں بھی آپ وہاں جائیں, سڑکیں نہیں ہیں, لوگوں کی زندگی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ وہ ان لوگوں میں اور بیل بکریوں میں کوئی فرق نہیں. تو وہ اپنی بنیادی ضروریات کے بارے میں فکر کریں نا, تو اس کے لیے اپنے لیے نمائندے الیکٹ کریں, نمائندے الیکٹ کریں. نمائندے کیسے الیکٹ کریں؟ یہاں کے جو الیکشنز ہیں, آپ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں ووٹ بوگس ہیں. جی ایچ کیو میں رزلٹ کمپائل ہوتے ہیں. میں خود وہاں سے کئی الیکشن لڑا ہوں. دیکھیں میں خود گواہ ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا. آپ یقین کریں مجھے جنرلوں نے بلا کر کہا, میں آپ جو قسم کھائے, میں خانہ کعبہ میں چل کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. میں آپ سے قسم نہیں کھلواؤں گا. مجھے ایک وقت کے کور کمانڈر نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی چھوڑ دیں, ہم آپ کو بلا مقابلہ ہے میں نے بناتے ہیں اور جنرل مشرف سے ملاتے ہیں آپ کو منسٹر. سر آزادانہ الیکشن پہلے بھی ہوئے نا سر, آپ جیتے نا الیکشن, وہ تو آزادانہ الیکشن تھے. اس کے بعد والے بھی آزادانہ ہوئے, پھر اس کے بعد 2002 میں بھی جو الیکشن ہوئے, پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ضلعی حکومتیں آپ کی بنی. دیکھیں وہی 1-2 الیکشن تھوڑا بہت آزادانہ ہوئے, 100% آپ تو 2008 کو بھی کہتے ہیں جینوئن ہوئے الیکشن, تبھی آپ کی پارٹی جو تھی جیتی. خیر ابھی ہے تو آپ کی تشنگی ہے اس کی نہیں. دیکھیں بوگس ووٹر لسٹیں تو آپ کو پتا ہے کہ آج بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے, سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. مگر دیکھیں بلوچستان کو بڑا مس ہینڈل کیا جا رہا ہے آج بھی. آج دیکھیں 60 وزیر ہیں بلوچستان کی اسمبلی میں, جتنے ایم پی ایز ہیں 60 ان میں سے وزیر ہیں. بلوچستان سارے وزیر ہوتے ہیں, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بہت بڑا نواب, بلوچستان کا گورنر بہت بڑا نواب. لیکن ساری ذمہ داری وزیر اعلیٰ آپ کی پارٹی کا, میری پارٹی کا میں کہتا ہوں نا, لیکن ساری ذمہ داری وہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں, کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں دیکھیں اگر جن ملکوں میں اخلاقیات ہیں, جن ملکوں میں روایات ہیں, مسئلہ یہ ہمارے ہاں تو اخلاقیات ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں مرنے دو, جتنے مرتے ہمارا کیا, ہم تو نہیں مارتے. وہ اپنے اپنے اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سیریس نہیں لے رہا ہے, سب اپنے اپنے گھر بھر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں بلوچستان کو, اور مجھے نہیں لگتا ہے, دیکھیں اب 2 فیکٹر ہو گئے ہیں. ایک بلوچستان کے عوام کی ناراضگی, محرومیاں. نمبر 2 اب بین الاقوامی
ایجنڈا شروع ہو گیا ہے. یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. پاکستان کی عوام کو میری سر تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں, ذرا سا تھوڑا سا شاید آپ کو برا لگے, آپ نے ابھی کہا میں قسم کھاؤں گا, سچ بات یہ کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایجنسیاں اور ایف سی سب یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ہم یہ اقدامات لیتے ہیں. تھوڑا میں آپ کو واضح کر دوں, یہاں پر آپ نے بڑی سخت باتیں کی تھی, میں نے کہا تھوڑا آپ کی یہاں پر ہو سکتا ہے آپ میرے سے متفق تو نہ ہوں. بنگلہ دیش کے لیے بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ ہمیں زمین چاہیے, لوگ نہیں چاہیے. آخر دیکھیں پاکستان زمین کے لیے بنا ہے, فوج کے لیے بنا ہے, حکمرانوں کے لیے بنا ہے, یا عوام کے لیے بنا ہے. امپریشن ایسا دیا جا رہا ہے نا, آپ کے لوگ جمع ہو کے کہتے ہیں کہ جی بڑے وسائل ہیں, بڑے معدنی وسائل ہیں بلوچستان کے اندر. آپ بات یہ کریں نا معدنی وسائل, تو وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہوں گے. وہ معدنی وسائل امریکہ لے جائے گا, برطانیہ لے جائے گا, کوئی اور طاقتور ملک لے جائیں گے, اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے انہی وسائل کے لیے. لیکن آپ کے ملک کو بچائیں گے تو عوام بچائے گی. سر آپ کے پڑوسی دیکھیں, آپ یاد رکھیں, جس ملک کے عوام اس کے خلاف ہو جائے, دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو نہیں بچا سکتی ہے. بلوچستان کے عوام, ہمارے عوام جو قبائلی تھے وہ ہمارے ملک کی کہتے ہیں کہ پہلا دستہ تھا, یعنی فوج سے بھی آگے وہ ملک کو بچاتے تھے. آج ان کو ناراض کر کے ہم بیٹھے ہوئے ان سے جنگ کر رہے ہیں. بلوچستان کے لوگ ایک محب وطن لوگ تھے, ایک بہادر قوم تھی, کبھی آپ کو ضرورت پڑتی وہ آپ کو بچاتے, وہ آپ کی فوج کے شانہ بشانہ جنگ لڑتے. آج آپ نے ان کو ناراض کیا کہ اب آپ خود ان پر گولیاں برسا رہے ہیں, وہ آپ پر گولیاں برسا رہے ہیں. سر ہزاروں کو کون مار رہا ہے سر, آپ مجھے یہ بتا دیں. یہ ایشو ایک تو نہیں ہے, یہ ایشو تو ملٹیپل ایشو ہے. ہزاروں کو کون مار رہا ہے؟ جو بھی مار رہے ہیں وہ اس ملک میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ اس ملک میں شیعہ سنی کا فساد پیدا. بلوچستان کے اندر فرقہ وارانہ مسائل نہیں تھے پہلے تو کبھی نہیں تھے, پہلے تو نہیں تھے. اب تو دیکھیں نا, یہ تو اب شروع ہوئے ہیں. اب تو ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ابھی جیسے تربت میں آپ نے دیکھا حالیہ مزدوروں کو مار دیا. جی بالکل, یہ تازہ, یا ایف سی کے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. اب تو یہ ایک جنگ ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں, اس میں میرے اپنے سیاسی ایک کارکن کی حیثیت سے اب اس میں دوسری ملکوں کی ایجنسیاں انوالو ہو گئی ہیں. ان کو بلوچستان پڑوسی ملک ہمارے انوالوڈ ہیں سر اس میں؟ نہیں, دیکھیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سر ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں, ہمارے جو ایسے ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہمارا سب سے بڑا پڑوسی جو ہے نا وہ امریکہ ہے. اس وقت ہمارا جو سب سے قریب ترین پڑوسی ہے جو ہماری سرحدوں پر بیٹھا ہوا ہے. سر ہر چیز کو بین الاقوامی سازش کہہ دیا جاتا ہے. فائدہ ان کا ہے, دیکھیں فائدہ ان کا ہے. ان کو ایران کے ساتھ جو اس وقت پرابلم ہے امریکہ کو, ان کو بلوچستان کی اڈے چاہیے, بلوچستان کی سرزمین. سر ایران کا تو اپنا مسئلہ بلوچستان ہے. سر بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ ایران میں بھی تو ہے جس کو آج تک کوئی جانتا ہی نہیں. سستان بلوچستان کا صوبہ میں مانتا ہوں, اور یہی بات امریکہ کیا ہے سر, یہی بات وہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے بلوچوں کو ایک انسینٹو دے گا کہ ہم ایرانی بلوچستان, پاکستان کا بلوچستان اور جتنے بلوچستان کے ایریاز ہیں وہ ملا کے گریٹر سر امریکہ تو سر ہر سال ایک نیا نقشہ نکالتے ہیں. سر اس بات کو آپ دیکھیں تو امریکہ نے کیا کیا آپ کو عراق کا کیا حشر کیا ہے, لیبیا کا کیا حشر کیا ہے, مصر کا کیا حشر کیا ہے. کیا وہ ایسی بیٹھا ہوا ہے؟ آپ نے تو ان کے 2 ٹاور گرائے نا, اس کے بعد اس نے حشر کیا کیا پوری مسلم دنیا کا. وہ بھی ہم نے گرایا نہیں گرایا اس بارے میں چلے, ہم پہ کیوں ڈال رہے ہیں سر یہ بات, ہم پاکستانی چلے جس نے بھی گرائے انہوں نے شاید خود ہی گرائے ہوں, لیکن آپ ان کو لائٹ تو مت لینا. وہ تو وہاں سے بیٹھ کر پورا ملک چلا رہے ہیں. آج آپ کا ملک کون چلا رہا ہے؟ سر دیکھیں ملک تو ہمارا خیر کافی عرصے سے کون لوگ چلا رہے ہیں اس بارے میں میں کوئی رائے نہیں دینا چاہوں گا. یا تو امپورٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو پھر بعد میں ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں. چیز ہے ان کی پالیسی. آپ بتائیں, آپ کی اتنی بڑی لیڈر کو شہید کر دیا گیا, بے نظیر بھٹو کو. آپ کے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ آپ ان کے رپورٹ آ گئی نا سر, رپورٹ آ گئی. ارے چھوڑے, یہ سب جھوٹی چیزیں ہیں, رپورٹیں یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں بھائی. لیاقت علی خان, آپ کو بھروسہ نہیں اس رپورٹ پہ جو ابھی وزیر داخلہ نے آپ کے لیاقت علی خان وزیر داخلہ, دیکھیں وزیر داخلہ تو کہتے ہیں کیلا کھاتا ہے, کہتا ہے میں سیب کھا رہا ہوں, سیب کھاتا ہے کہتا ہے میں کیلا کھا رہا ہوں. اس وزیر داخلہ سر آپ ذوالفقار مرزا کی پارٹی کے ہو گئے. آپ نہیں, میں دیکھیں جو ٹروتھ ہے نا, دیکھیں اس وقت آصف زرداری شاید خود کو خوش قسمت سمجھتا ہو کہ اس کے ساتھ بڑی اچھی ٹیم ہے جس نے 4 سال پورے کر دیے. میں کہتا ہوں آصف زرداری سے بدنصیب شخص اور کوئی نہیں ہے. سر ان کی ذہانت کی تو مثالیں دی جا رہی ہیں دنیا میں. سر میں کہتا ہوں جو ٹیم اس کے پاس ہے وہ 4 سال نہیں شاید 6 سال حکومت کر لے, لیکن 40 سال کی پیپلز پارٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس میں غریبوں کا خون, شہیدوں کا خون, ورکروں کا خون, کوڑے شاہی قلعے ہیں, اس کو تہس نہس کر دیا. پیپلز پارٹی کا
देखें हुकूमत कब तक होगी, बड़े बड़े आए चले गए, 8-8 साल हुकूमत की, 10 साल हुकूमत की, लेकिन अगर पार्टी जिंदा है, जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद हुए बरसों गुजर गए, सदियां दहाइयां गुजर गई, लेकिन पार्टी जिंदा थी, आज वो खुद सदर बने हुए हैं। अगर पार्टी अब खत्म हो गई तो आपको कौन लाएगा, आप एक एमएनए नहीं इलेक्ट करा सकेंगे। सर पार्टी के मसाइल पर हम मुफस्सिल तौर पर गुफ्तगू जारी रखेंगे, नहीं, वहाँ ये पे तो करना बात करें, से- मेरे ख्याल पीपल ये पार्टी तो पे बात सारा से- आपको अपना गुबार निकालने ये का तो मौका बात से मिलेगा। बात कुछ निकली छोटी थी, ये तो मैंने बात की, आपने जो बात की, देखें बलूचिस्तान को अब आप लोग लाइट मत ले, मैं तो आपके इस आज की जो नहीं, मेरे ख्याल से आपने मसले को हाईलाइट किया है काफी, लेकिन बलूचिस्तान जाहिर बात है में देखें बहुत ज्यादा महरूमियां हैं और बलूचिस्तान में अब लोग मुतअस्सिब हो गए हैं, बलूचिस्तान में तासुबात हैं और आजादी इतना खुशनुमा नारा है। देखें मेरे ख्याल से ये आजादी- ओवर प्ले हो गया है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, लासी साहब, फिर वापस आऊंगा और फिर उसके बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे पीपल्स पार्टी के बारे में और जो सेनेट इलेक्शन में खास तौर पे जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है। नाज़रीन, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अकबर लासी साहब, बलूचिस्तान के मामले पर बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम एक बहुत ही अहम मौजू पर, जो है सेनेट के इलेक्शन, और उसमें बलूचिस्तान के जो हालात थे वो हमने देखे ही। वहां पर मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे अंदाजा है, 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर इंतखाबात जो है वो रोक दिए गए हैं। लासी साहब, ये क्या आप लोग बलूचिस्तान में करते रहते हैं, सीटें बेचते हैं, सेनेट के जो आदमी बनना चाहता है वो करोड़ों रुपए देकर सेनेटर बन जाता है, अपर हाउस के अंदर आपकी नुमाइंदगी अगर वो लोग करेंगे जो सूबे से ताल्लुक नहीं रखते या जो पैसे देकर सीट लेते हैं, तो फिर वो आपके सूबे के लिए क्या बात करेंगे? असल में कुछ तो देखें सिस्टम की खराबी है। एक तो मैं समझता हूं ये जो सेनेट का इलेक्शन एमपीएस के जरिए होता है, ये बुनियादी खराबी है, ये नहीं होना चाहिए। फिर किस तरह से सेनेटर को डायरेक्ट आवाम से वोट लेने चाहिए। अच्छा, जैसे नेशनल असेंबली है। देखिए, सेनेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि छोटे सूबों की नुमाइंदगी के लिए ये एक बेहतरीन फोरम है। अब बलूचिस्तान की कौमी असेंबली में तो मुश्किल से पहले 11 थी, 14 सीटें हैं, 17 सीटें, तो कौमी असेंबली में तो बलूचिस्तान न होने के बराबर है। ठीक है, एक सेनेट है जिसमें उसकी उसके मफादात जो है वो बहैसियत एक इकाई के और तौर पे, उसकी नुमाइंदगी जो है वो बराबर है तीनों सूबों से, चाहे उनकी आबादी कितनी हो, और कानून साजी भी वहीं वहीं से होती है। अब अगर उस सेनेट में बलूचिस्तान से गलत नुमाइंदे चले गए, दौलत के बलबूते पर चले गए, इसलिए कि बलूचिस्तान से सेनेटर बनना बहुत आसान है, 7 आपको वोट चाहिए, इस वक्त भी होता 7 या 8, तो अगर आसान है, ये सस्ता है नहीं, मेरा ख्याल है सेनेट की सीट के लिए सब बहुत सस्ता है। सर, कितने पैसे लगते हैं सर सेनेटर? देखें, मैं सही तो आपको नहीं कह सकता हूं कि कितने पैसे लगे, लेकिन बहरहाल दूसरा जो हमारी खराबी, लीडरान को छोड़ दिया जाता है पैसों के लिए। दूसरी जो हमारी खराबी है सेनेट की, जो अभी ये टिकट है, ये जो अब जैसे लोग कहते हैं कि जी फलां ने इतने करोड़ लिए, फलां ने इतने करोड़ लिए, जी जी, मैं कहता हूं ये तो ऐसी कोई, जैसे अभी हमारे एक एमपी ने फंड्स के अगेंस्ट में वोट दिया, आपने भी जिक्र किया। सर, कौन एमपी थे, कहां से सर? हमारे लसबेला से थे। मैं तो कहता हूं उस शख्स ने तो फिर भी अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए अपना वोट गलत इस्तेमाल कर दिया, उसके लिहाज से उसको उस पार्टी को वोट देना चाहिए जिस पार्टी की टिकट पे वो इलेक्ट हुआ था। लेकिन सर, ये कॉन्शियस वोट है, यू आर नॉट बाउंड। लेकिन अगर उसने वोट दिया भी तो फंड्स के अगेंस्ट में, डेवलपमेंट के, मैं पूछता हूं उन पार्टी के सरबराहों से जो टिकट देते हैं, जो लोगों को वहां से सेनेटर मुंतखब कराते हैं, या मिनिस्टरों की बीवियां हैं, या गवर्नर का बेटा है, या पार्टी के चेयरमैन का बिजनेस पार्टनर है, तो क्या इससे बड़ा जुल्म और कोई हो सकता सर? ये क्या बात की आपने, पार्टी का चेयरमैन कौन सी ऐसी पार्टी है? मैंने एक बात की, अब आप खुद इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा, वो बदकिस्मती से हमारी ही पार्टी है। मैं कहता हूं असल तो हॉर्स ट्रेडिंग पार्टी लेवल पर हुई है। हर पार्टी, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, हर पार्टी ने या अपने पार्टी के सदर को वो, सर आपने अपना गुस्सा निकाल दिया, आपको नहीं, देखें आप बखुदा, आप देखें, ये पहले भी मैं इसकी वजाहत कर चुका हूं कि मैं आज की इससे नहीं, मैं कई सालों से, जब ये सेनेट वेनेट नहीं थे, मैं हमेशा सच बात करता हूं, चाहे पार्टी को बुरा लगे। और हमें अगर पार्टी नजरअंदाज करती है तो शायद इसी वजह से नजरअंदाज करती है कि हम सच बात करते हैं।
اور میرا خیال ہے وہ پارٹی کی حمایت میں ہوتا ہے. ہم پارٹی کو خراب نہیں ہوتے دیکھنا چاہتے. ہمارا دل جلتا ہے کہ جس پارٹی کے لیے جیسے میں نے 20-22 سال اپنی زندگی دی, ہمارے لڑکوں نے دی, ہمارے ورکروں نے دی, کارکنوں نے 40 سال سے لوگ پارٹی میں, ہم یقین کریں پارٹی کے خلاف کوئی لفظ سننا خود نہیں چاہتے تھے. کوئی شخص اگر محترمہ کے بارے میں بات کرتا تھا, شہید کے بارے میں تھے, ہم نے خدا جانتا ہے اپنے رشتے ختم کر دیے اس پارٹی کی وجہ سے. اپنے بھائیوں سے اپنا مرنا جینا توڑ دیا کہ وہ ہماری پارٹی کو چھوڑ گئے, ہماری پارٹی کے خلاف ہوئے. ہم نے کہا کہ ہمارا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جس پارٹی کے لیے لوگ اتنے جذباتی ہیں, ہم جیسے لوگ پارٹی کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں خراب کی, ہم اس پارٹی کو اس طرح تباہ ہوتے دیکھتے ہیں, ہمارا دل جلتا ہے. جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل, ہمارا ایک جذباتی معاملہ ہے وہ. ویسے تو عام آدمی بھی اپنی بیوی, بیٹی, بھائی, بہن, تو نعرہ تو آپ نے بنا لیا, اس کا آپ نے سولوشن بھی نکال دیا. الیکشن سے پہلے آپ جسٹیفائی بھی ہو گئے, سب لوگوں نے اپنے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ دیدہ بھی ہو گئے اسمبلی کے اندر, سب نے ایسے ایکسپٹ کر لیا. تو عام ورکر نے بھی ایکسپٹ کر لیا پیپلز پارٹی کی؟ نہیں, دیکھیں جو اس وقت پاور میں ہے وہ تو سب ڈرامے بازیاں دیکھیں چلتی ہیں. پاور میں جو ہوتا ہے نا ان کو سب اچھا لگتا ہے. جو بھی شخص پاور میں ہوتا ہے یا اقتدار پر ہوتا ہے, یہ بڑی دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی, اس زمانے کی اسٹرانگ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی جن میں سندھ کے وزیر اعلیٰ مرحوم جتوئی, ممتاز اور بڑے بڑے کھر اور پیرزادہ, اور یعنی آج کے جو کیلیبر ہے, آج کی جو سی سی کا کیلیبر ہے اس سے 10 گنا بڑے کیلیبر کے لوگ اس وقت سی سی میں تھے. کیا ہوا جب بھٹو صاحب 1.5 سال 1.25 سال جیل کی کال کوٹڑی میں پڑے ہوئے تھے, کوئی لندن بھاگ گیا, کوئی شادیاں کرنے لگا, کوئی معافی مانگ کے ضیاء الحق سے ایگریمنٹ کیا. میں کہتا ہوں ریپیٹ ہوا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا. آج کی سینٹرل کمیٹی میں کہتا ہوں تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی, محترمہ کی روح ان کو معاف نہیں کرے گی. آج کی سینٹرل کمیٹی اقتدار کی خاطر. سر کب تھا اجلاس وزراء کی؟ سر کب لاسٹ اجلاس تو ہوتے رہتے ہیں. پہلا اجلاس تو محترمہ کی شہادت کے تیسرے دن ہوا. سر محترمہ جو تھی وہ کتنی سنجیدگی سے لیتی تھی سی سی کے فیصلوں کو؟ محترمہ سی سی کیا, ایک ورکر, ایک عام ورکر, آپ یقین کریں میں ایسی چیزیں میری آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی جب لوگ محترمہ کو کہتے تھے محترمہ پرائم منسٹر یہ ملازمتیں غلط ہیں, یہ میرٹ پر لوگ پورے نہیں اترتے ہیں, تو وہ کہتی تھی جن کے والدین جیلوں میں رہے, ضیاء الحق کے کوڑے کھائے, جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی, تو کیا وہ ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ میرٹ پر اتریں گے جنہوں نے جنرل ضیاء کے ساتھ حکومت انجوائے کی؟ یہ سب سسٹم نے مونوپولی رکھنے کے لیے, ایک خاص کلاس کو آگے لانے کے لیے یہ نظام بنایا ہوا ہے. اگر یہ مخلص ہوتے, اگر یہ سنسیئر ہوتے کہ نہیں غریب لوگ آئے سے الیکشنوں میں, سیاست میں, اسمبلیوں میں, تو 1 منٹ کی بات ہے یہ سر جوڑ کے بیٹھے ایسے رولز لائیں, ایسا نظام قائم کر دیں, اس میں خرچہ ہو ہی نہیں, تو پھر نوجوان لوگ, غریب لوگ آ سکتے ہیں اس کے اندر. سر مجھے یہ بتائیں, بلوچستان کے مسائل کے بارے میں ہمیشہ بات ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں مسئلہ حل اسلام آباد میں بیٹھ کے ہوگا, کراچی میں بیٹھ کے ہوگا, یا بلوچستان میں جا کے ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے حکمران اسلام آباد وہیں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ دبئی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ کراچی میں وزراء بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ حل نہیں ہوتا ہے. وہاں تو کوئی نہیں بیٹھا ہوتا ہے, سارے لوگ ڈر کے مارے جاتے ہی نہیں ہے وہاں کوئٹہ میں. اپنی کانسٹیٹوینسی میں بھی نہیں جاتے ہیں, اپنی کانسٹیٹوینسی میں بھی لوگ نہیں جاتے. آپ تو جانتے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو کیوں مسئلہ, آپ مجھے بتائیں کیسے مسئلہ ہوگا؟ ابھی اب چھوڑیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں جو تھوڑی بہت میری. پورے پاکستان میں گندم کی قیمت 2500 روپے ہے پورے پاکستان میں, بلوچستان میں 2900 روپے ہے. ایسا کیوں؟ آپ پوچھیں نا حکمرانوں سے کہ غریب صوبے میں تو کم ہونی چاہیے نا. سر اگر آپ کی پارٹی کا سر وزیر اعلیٰ بھی آپ کا, وزیر اعظم بھی آپ کا, صدر بھی آپ کا, چیئرمین بھی آپ کا, یہاں کا وزیر اعلیٰ بھی آپ کا, آپ جتنی مرضی گندم یہاں سندھ سے بھجوائیں اپنے یہاں. یہ ہماری بدقسمت نہیں, تو گورنمنٹ اب گورنمنٹ سے کوئی لیتا نہیں ہے, اس لیے کہ باہر سستی ہے, اور ہوتا کیا ہے وہ منگا کے رکھتے ہیں, 1 لاکھ بوری آکشن میں سیل کر دیتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. ابھی بھی آپ میں کہیں گے میں ابھی آپ کو وہ اشتہارات دے دوں گا, آکشن نوٹس دکھا دوں گا. سر کتنی زرعی زمین ہے سر بلوچستان میں؟ کتنی ایسی زمین ہے جس پہ آپ کے تینوں صوبوں میں جتنی زرعی زمین ہے نا, تینوں صوبوں میں اس کو ملائیں بلوچستان میں اتنی زرعی زمین ہے, یعنی زراعت کے قابل. ہاں,
تو پھر آپ لوگ ان آپ ایشوز کے irrigate اوپر کریں بات نا. کریں نا سر, آپ ان irrigate- ایشوز پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ جناب آپ اریگیٹ کریں نا ان کو, آپ اس کے لیے ڈیم تو بنائیں, پانی لائیں. سر آپ کا ارسا کا ممبر ہے نا, وہ کچھ بولے نا سر, آپ جھگڑے کو کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں, وہ دو صوبوں کے درمیان ہی بحث چلتی رہتی ہے. دیکھیں جو مرکزی جو سیٹ اپ ہے, ڈھانچہ ہے, اس میں بلوچستان کی کیا نمائندگی ہے. اس وقت اسلام آباد میں پاکستان کا 62% رقبے کے صوبے کے صرف 2 سیکٹری ہیں. یعنی پورے وفاق میں جو صوبہ آپ کے ملک کا 62% ہے, اس کے صرف 2 سیکٹری ہے وہاں پر, اور وہ بھی ایسی غیر اہم محکموں میں. آپ جتنے بھی آپ کے مرکزی محکمے ہیں, آپ مجھے ان میں بتائیں بلوچستان کی نمائندگی کیا ہے. بلوچستان اب جیسے سوئی گیس ہے, آپ سر مجھے اس کا بتائیں قصور کس کے سر ہے سر؟ یہ تو سی ایس پی کا امتحان ہوتا ہے, اس میں آپ لوگوں کا کوٹا ہوتا ہے, آپ کے لوگ اس میں آئیں گے, پروموٹ ہوں گے, اوپر جائیں گے. اور پہلے جب نہیں تھا سیکریٹری تو انہوں نے جلدی جلدی پرموشن سے تو میں نے کیا جیسے کہا نا کہ جیلوں میں رہنے والے کے بچوں کو آپ مرات یافتہ طبقے کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں بٹھا سکتے. ایک غریب بچے کو آپ ایک لاہور کے یا کراچی کے یا پشاور کے ایک بہت بڑی خاندانی ایک جو لوگ ہیں, دولت مند لوگ ہیں, جو گرامر اسکولوں میں پڑھے ہیں, سر ایک ڈاکٹر ان کو یہ آپ کہتے ہیں بے روزگار نہیں ہے بلوچستان آپ ان کی خوزدار کی اسکولوں سے ڈاکٹر دیکھیں, وہ ایک وہ تو ایک ڈاکٹر بے روزگار نہیں. نہیں, ایسے نہیں ہے, ڈاکٹر بے روزگار نہیں ہے. آپ نے ان کو ملازمتیں دے دی ہیں, لیکن کیا آپ نے ان کو واقعی ڈاکٹر بنایا ہے؟ یہ سوال کا جواب تو آپ دیں گے, وہ تو آپ کے صوبے کے اندر پوسٹ ہوئے ہیں, آپ بتائیں ہیں اچھے کہ نہیں. دیکھیں میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں, اچھی بات نہیں ہے, ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی ناراض ہو جائیں گے, ہمارے ٹیچر حضرات بھی ناراض آپ ہو نے جائیں اتنے گے. لوگوں کو ناراض کر دیا, اب اور کون آپ بچ گیا؟ ابھی ہم نے تو, مجھے بڑا افسوس ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جب نفرت پیدا ہوئی تو تمام پنجابی اساتذہ کو بلوچستان سے نکال دیا ہمارے ایک سردار نے. جتنا نقصان اس فیصلے نے کیا, بلوچستان کی ریڑھ کمر کی ہڈی توڑ دی بلوچستان کی, کہ جتنے ٹرینڈ اساتذہ سے جو وہاں سے باہر سیٹلر تھے پنجاب کے لوگ, ان سب کو ایک حکم کے ذریعے پنجاب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. اور آج میٹرک پاس لڑکے ہماری اسکولوں میں تعلیم دے رہے ہیں. وہ ان کو خود تعلیم کی ضرورت ہے. مڈل پاس سر لڑکوں میں آپ کو کو بتاؤں, پورے پاکستان کے لوگ جو ہے نا آج اتنا بلوچستان سے محبت کرتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اس مسئلے کو بڑی سیریسلی لے کے چل رہا ہے. اور خاص طور پہ آپ سندھ کا صوبہ کہہ لیں تو روایتی طور پہ بلوچستان کے ساتھ بڑا کلوزلی اٹیچڈ رہا ہے. پنجاب کا صوبہ ہو, پختونخوا ہو, سب بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے آپس میں بیٹھے ہوئے. پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر کوئی بات کر رہا ہے. ایسی محبت کا کیا فائدہ جس کا رزلٹ نہیں نکلے. یہ آپ کو لگتا ہوگا یہ, لیکن یک طرفہ محبت دیکھیں, پورے پاکستان کی جہاں جانب سے آپ کی محبت طرف ہوتی ہے نا, تو اگر ایک آنکھ میں درد ہوتا ہے, کچھ دکھتی ہے تو پورا جسم دکھتا ہے. ایک ہاتھ میں درد تو دکھ ہوتا رہا ہے نا سر, تو دکھ رہا ہے. نہیں دکھ رہا ہے, ابھی بھی نہیں دکھ رہا ہے. آپ لوگوں کی اب مہربانی ہے کہ میڈیا نے تھوڑا بہت بلوچستان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا ہے, اور اب بلوچستان کا مسئلہ اجاگر سر آپ ہونے کے لگا رہنما ہے. صرف بات ہی بلوچستان پہ کرنا چاہتے ہیں, قومی مسائل پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اس میں ہم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ این ایف سی پہ آپ بات کریں, ارسا پہ آپ بات کریں, ایگریکلچر پہ بات کریں, ڈیولپمنٹ پہ بات کریں, آپ بات کرتے ہیں روٹوں کو منا لو, آپ کا گھر جل رہا ہو, آپ دوسرے گھروں کی بات کیسے کریں گے؟ آپ ظاہر بات ہے, آپ جس صوبے میں ہم رہتے ہیں, ہم رات دن وہاں آتے جاتے ہیں, ہمارا وہاں پر ہماری زندگی بہت وہاں پر ہے. ہم کو دکھ ہوتا ہے کہ وہاں ہمارے لوگ, ہمارے شہروں میں جو اتنے پرامن علاقے تھے جہاں ہم بڑی فریکوینٹلی سفر کرتے تھے, آج ہم بائی روڈ کوئٹہ نہیں جا سکتے, آج ہم بائی روڈ گوادر نہیں جا سکتے, آج ہم ہوائی جہاز کا سہارا لیتے ہیں. جو لوگ جاتے ہیں بسوں میں یا مجبوری کی حالت میں, وہ بیچارے لٹتے پٹتے واپس آ جاتے ہیں. سر عام آدمی آج بلوچستان کا کیا سوچتا ہے, اس کے لیے کیا کام کیا جا سکتا ہے کہ جناب عام آدمی کو آپ کچھ مت دیں, دفع کریں باقی چیزوں کو, ان کی زندگی کو محفوظ بنا دیں. آپ عام آدمی کو کچھ نہیں دیں. میں آپ کو کہتا ہوں روزی اللہ دیتا ہے نا, بس آپ اللہ پر چھوڑیں. آپ کے دیر از نو اسٹیٹ. آپ سب سے پہلے جو حکومت قائم ہوتی ہے اس لیے کہ امن امان قائم کرے, آپ پہلے لوگوں کی زندگیاں تو محفوظ بنا دیں. آپ وہاں اپنے مطلب اس قدر اس وقت لوگ وہاں مر رہے ہیں, نوجوان لڑکے گھروں سے اٹھائے جاتے ہیں اور ایک ایک 2 مہینے کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں. یعنی ناقابل برداشت ہے. دیکھیں, جس آدمی کے گھر سے ایک بچہ اغوا ہوگا
اور اس کی لاش ملے گی، پورا خاندان آپ کے خلاف ہو جائے گا. سر بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہیں جو اپنی جانوں سے ہاتھ گنوا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہسپتال نہیں ہے، پسماندگی ہے، سڑکیں نہیں ہیں، لوگ پہنچ نہیں پا رہے اس جگہ پر. بہت سارے لوگوں کو جو ہے ایسے مواقع نہیں مل رہے کہ وہ اپنی سر اکیلے آپ ایک چیز کو ایٹریبیوٹ نہ کریں دے رہے ہیں نا. ایک چیز کو ایٹریبیوٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں حساب لے لیتا ہے. مشرف کا کیا حال ہے، ضیاء الحق نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں آج کے جو حکمران وہ تو جنرلز تھے، آج کے حکمران تو عوامی ووٹ کے ذریعے آئے ہیں. ان کے ساتھ جو حشر ہوگا، سر ان کے حشر کے بارے میں بات کریں گے. ایک بریک لینی پڑے گی ہمیں، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کے اشتعال کو آپ قائم رکھیں، گفتگو جاری رہے گی. ناظرین لیٹس ٹیک اے شارٹ. آپ مجھے اشتعال مت دلائیں مہربانی کر کے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام اکبر لاسی صاحب جو کہ ایک اہم رہنما ہیں بلوچستان کے. پیپلز پارٹی کا کہتے ہوئے تھوڑی سی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے انہوں نے جو ریزائن دے دیا ہے اس کی سی سے. پیپلز پارٹی کے لوگ تو خیر عموماً کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہی پیپلز پارٹی میں ہوئے تھے اور زندگی بھر پیپلز پارٹی میں رہیں گے. آپ سر بھی ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. سی سے آپ نے ریزائن کر دیا، شکایات آپ نے بیان کر دی، لیکن اب کیا ہوگا اگر آپ جیسے لوگ جو ہیں فعال بھی نہیں رہیں گے؟ پھر اس کے بعد شکایت کا کیا مقصد بنے گا؟ آپ پارٹی میں فعال ہو جائیں، شور مچائیں، لوگوں کو بتائیں، مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں. نہیں دیکھیں، احتجاج کرنا انسان کا فرض ہے. میں کہتا ہوں وہ لوگ بےحس ہیں جو ظلم سہتے ہیں اور جو غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور احتجاج بھی نہیں کرتے ہیں. کسی نے بہت اچھا کہا کہ جرم کرنے والے سے مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا ہے جتنا جرم کو برداشت کرنے والے اور جرم کے خلاف بولنے خاموشی سے ڈر لگتا ہے. میرا جو فرض تھا، اب دیکھیں ہر ایک آدمی کا اسٹائل ہوتا ہے. جیسے وکلا احتجاج کرتے ہیں کالی پٹیاں باندھ دیتے ہیں، آپ صحافی لوگ جب احتجاج کرتے ہیں کالی پٹیاں باندھتے ہیں. بلوچ احتجاج کرتا ہے تو کلاشن کوف اٹھا لیتا ہے. میرا احتجاج یہی تھا کہ میں جو ہے عہدے وائس پریزیڈنٹ میں تھا یا سی کا تھا، میں نے اس چھوڑ دیا. یہ میرا احتجاج ہے. اگر ہمارے حکمران سمجھیں، ہماری قیادت سمجھیں کہ ایک مخلص شخص اگر اپنے عہدے چھوڑ دیتا ہے، آج تو بہت سارے مخلصین نے چھوڑ دیا سر، لیکن بہت سارے انہوں نے آپ کی جگہ کوئی اور لوگ رکھ لیے. وہ بے شک رکھے، خدا کرے ان کو اللہ کرے گا ان کو وہ دیکھ لیں گے نا اپنا انجام. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سدھر جائیں. دیکھیں ہو سکتا ہے، دیکھیں 1 2 4 10 15، حالانکہ ہمارے ملک میں یہ روایت نہیں ہے، لیکن یہ روایت اگر پڑ جائے اور لوگ سمجھے کہ نہیں زیادتی ہو رہی ہے، میں اس عہدے پر کرسی پر نہیں بیٹھتا ہوں، تو آپ دیکھیں یہ ملک آج میں کہتا ہوں بلوچستان کے وزراء اور وزیر اعلیٰ اور گورنر یہ سب ریزائن کر دیں، سب عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جس دن آزاد ہو جائے گا نا اس دن بھی یہ کم گھروں سے نہیں نکلیں گے، بولیں گے ہم ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہیں. ہو سکتا ہے یہ آزادی کا اقوام متحدہ میں اعلان بھی ہو جائے، یہ پھر بھی بیٹھے رہیں گے اپنی کرسیوں پر. نہیں اللہ نہ کرے ایسی آپ کی بات جو ہے دیکھیں یہی چیز بنگلہ دیش کے نہ ہو، یقین کریں آپ جو ہے آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے وقت میں یہی ہو رہا تھا، اور جنرل یحییٰ خان نے کہا کہ ایک ماہ پہ شکست کھانے کا مطلب نہیں کہ ہم نے جنگ ہار دی. کیا ہوا؟ ڈھاکہ فال ہوا، آج ملک 2 ٹکڑے ہو گئے. سر میڈیا اس کو اوور پلے کر رہا ہے 30-40 سال سے. بلوچستان کا مسئلہ ہے میڈیا انڈر پلے کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں اوور پلے کر رہا ہے. میڈیا ابھی تک تو اصل مسئلے کی طرف جا ہی نہیں رہا ہے. میڈیا کو تو ان وزیروں سے جا کے پوچھنا چاہیے. میڈیا تو ہنسی مذاق میں اڑا رہا ہے آج بھی ساری چیز. سر میڈیا نہیں اڑا رہے، آپ کے سیاستدان اڑا رہے ہیں. کبھی بول رہے ہیں اصلی ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں تو وہ ان کو سیریس نہیں لیتے ہیں نا. وہ ان کو بلائیں، جنرلوں کو بلائیں ٹی وی ٹاک شوز میں، ان کو کہیں جناب یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنے لوگ لاشیں گر رہی ہیں، کیوں اتنے لوگ مر رہے ہیں. آپ یقین کریں کچھ چینلز ہمارے ہیں جو سیریسلی مسنگ پرسن. سر میرے خیال سے آپ جو ہے نا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے، اس لیے آپ جو ہے نا ایزی ٹارگٹ پہ فائر کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ ذمہ دار ہیں. آپ نے جیسے بتایا ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جن پر آپ نے انگلیاں اٹھائیں، لیکن کیونکہ ایزی ٹارگٹ ہے آپ ان کی طرف پوائنٹ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے یہ جو ادارے ہیں یہ ذمہ دار ہیں. سر آپ کے ایشو تو سر بجلی، پانی، گیس اور یہ اسکول کالج اور سڑکیں ہیں. سر میرے بھائی آپ اس کو پہلے ایک پیشنٹ جو ICU میں پڑا ہوا ہے جو اس وقت مر رہا ہے، آپ پہلے سر وہ اسی وجہ سے مر رہا ہے نا، اس سے غربت پسماندگی. آپ بتا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، مہنگائی کا سبب دے نا. آپ چلے آپ وہی اس کو دے دیں. سر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وہ بلوچستان والوں کے لیے بھی مہنگا ہوتا ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو بلوچستان والوں کے لیے بھی مہنگی ہوتی ہیں. مسئلہ تو ان کا یہ ہے نا کہ نہیں ہے، آپ اس کو انکار کر سکتے ہیں کیا؟ بلوچستان میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو اب لائف کو سیکیور کرے آدمی کو، یہ تو تسلی ہو جائے. ایسی کیفیت دے رہے ہیں جیسے وہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ انسیکیور ہے. خوفزدہ ہر شخص تو کراچی میں بھی انسیکیور تھا. ہر شخص انسیکیور ہے، بلوچستان میں زیادہ ہے، کراچی میں بھی ہے، ظاہری بات ہے، پورے پاکستان میں ہے. سر
تو سر آپ سندھی پریس کے تو اخبار اس کا پڑھتے ہیں مطلب سر؟ ہے آپ سر سندھی پریس کے نہیں، اخبار میں سندھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں بول سر سکتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سندھی پریس کی اگر ویسے بھی پڑھ لیں اور آپ کسی سے علم بھی لے لیں، کیونکہ آپ کے بہت زیادہ تعلقات ہوں گے پیپل پارٹی کے بہت سے سیاسی اکابرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ کے حالات بھی اسی طرح ہیں سر. مطلب برے حالات، مطلب تو یہ امن و کس کا امان کی فیلور بات ہو ہے؟ رہی، صرف امن و تو یہ امان کی. کس کا فیلور ہے؟ اندرون سندھ کی بات ہو اس رہی کا ہے. مطلب ساری صوبائی حکومتیں فیل ہو پنجاب گئی میں بھی ہیں. یہی حال ہے، آپ نے خود دیکھا مظفر گڑھ کا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے، خاتون کے ساتھ کس طرح سے رویہ دیکھیں، اپنایا گیا. تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ تمام صوبائی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں. الیکشن جیتنے کے بعد گولیاں چل رہی ہیں پختونخوا کے اندر، لوگوں کو گولیاں لگ رہی ہیں. سر مسائل تو پورے تو کوئی ملک کے اندر ہے، کوئی پکڑنے والا ہے، کوئی سزا دینے والا ہے؟ اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ نہ یہاں سزا دی جاتی ہے، نہ یہاں جزا دی جاتی ہے، نہ اچھے کو انعام ملتا ہے، نہ برے کو سزا ملتی ہے. اس وقت ہماری بدقسمتی ہے کہ نااہل لوگ حکمران ہیں، اور عدلیہ پر بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت امیدیں تھیں، لیکن وہ ان کو 5 سال پورے کرا دیں گے، کچھ نہیں کریں گے. یہ حکومت ایسے ہی رہے گی، تاریخ پہ تاریخ ہوگی. اس کے بعد پھر یہ ایسا سسٹم ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اقتدار میں رہ کر دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. فوج کو دیکھیں، فوج کتنا بڑا ادارہ تھا، انہوں نے اس کو ایسے حشر نشر کر دیا ہے. نہیں اس سر، ادارے آج بھی کا. سر دیکھیں، کبھی آپ دیکھیں یہ بات میں ہے ابہام، لیکن سارے- خیر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں پروگرام کا وقت کو ختم ہو گیا. میرے خیال سے آپ نے بہت ساری چیزوں کی جو ہے نشاندہی کی، لیکن بہت سی باتیں ایسی تھیں جو بہت متنازع تھیں. خیر میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، آپ کی اظہار رائے کو میں قطعی جو ہے وہ سچائی اس پہ قدر ہمیشہ نہیں کر سکتا. متنازع، سچائی جب آپ کہیں گے نا تو بہت ساری چیزیں، کیونکہ آپ کے کان یہ باتیں سننے کے عادی نہیں ہے. مائنڈ اٹ، آپ لوگوں کے کان، میڈیا کے کان سچ بات سننے کا عادی نہیں ہے. آپ سچ بات سنا کریں اور اس کو اسی طرح سر دکھایا آپ کریں. سچ بات سناتے بھی ہیں سر، ہم سچ بات سناتے ہیں، سر آپ کے نہیں سیاستدانوں سناتے، کو بری لگتی ہے. نہیں سناتے سر، آپ کے کاٹ دیتے ہیں. جب بات آتی ہے نا، جب وہ جی وہاں سے جی یہ تو قومی مفاد کے خلاف ہے اور یہ اس کے خلاف ہے، آپ قومی مفاد کی سر بچاؤ ہم نے بھی کرنا ہے سر، ہم نے بھی کرنا قومی ہے. مفاد- میرے خیال سے آپ بھی میرے ساتھ یکجا ہوں گے. دیکھیں میں کہوں گا کہ قومی، پاکستان کی آپ سالمیت کو کسی ہم دن آ مضبوط جائیں تو رکھیں. ہم قومی مفاد کو ڈیفائن کریں کہ واٹ از قومی اس پر مفاد. بھی ایک پروگرام ہاں. کر لیں گے، لیکن میں اختتام اسی بات پر کروں گا کہ ہماری پوری خواہش ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے جلد از جلد حل ہو. بہت سے مسائل کی آپ نے نشاندہی کی. پاکستان زندہ باد. ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. علی ناصر کی جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے اللہ حافظ.